बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा विदान और प्रेस क्लब नौशहरा वादी सून का जो कंबाइन प्लेटफॉर्म है जी, वहां से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो पेज है और ये जो प्रेस क्लब है ये आपका है, आप इसके लिए हो। आइए हिस्सा बनिए इस प्रेस क्लब का। जो कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो कुछ आपके अंदर है उसको निकालिए। आइए। अच्छा, शर्त सिर्फ एक है कि वो उसका जो पैरामीटर है वो शरीयत, कानून, माशरत और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तकाजों के मुताबिक हो, और आप किसी क्रिमिनलिटी में जो है ना वो मुलवस ना हो वो, ठीक है जी। बाकी नीट एंड क्लीन लोगों का ये प्लेटफॉर्म है। तो आज ये पर्सनैलिटी है जो रिलेट करती है एजुकेशन से। किसी कौम के लिए भी जो एजुकेशन होती है जी, दैट इज द मेन पिलर। वहीं से ग्रास रूट लेवल से यानी कौम बनती है, बच्चों की ग्रूमिंग होती है। और जो टीचर होता है, डेफिनेटली टीचर का मुकाम अगर आप रिलीजियसली देखें तो दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो हैं वो यानी उस्ताद को एक बड़ा बाइज्जत मुकाम देते हैं। हम मुसलमान हैं, डेफिनेटली हम नबी अलैहिस्सलाम और हजरत अली मौला की और जितने भी सहाबा कराम अजमाइन हैं, हम उनकी लेगेसी के अमीन है। तो हजरत अली मौला ने फरमाया कि जिसने मुझे एक लफ्ज भी पढ़ाया वो मेरा उस्ताद है। तो उस्ताद का एक बहुत बड़ा एहतराम, एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट, मॉडर्न एजुकेशनिस्ट। अच्छा, तारुफ उनके और बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। और आपकी जानी पहचानी शख्सियत है। मेरी खुशकिस्मती कि आज मैं उन्होंने 6 माह और 3 दिन के बाद मैंने उन्हें काबू कर ही लिया। तो चलिए आपको लेके चलते हैं बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी जी। मेरी मुराद मलिक नईम जफर अमान साहब। बहुत शुक्रिया जी। नहीं भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फाड़ लिया ना कि नहीं, ये मानते हैं ना कि मैं मेरे को है वैसे कोई जी माजरत, आपने बहुत पहले मुझे दावत दी और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जल्द अज जल्द आपके इस फोरम से लोगों से बात कर सकूं, लेकिन बस मसरूफियात ऐसी रहीं। अच्छा, आपका ना लहजा बड़ा मीठा मीठा, थोड़ा जो ऊंचा बोलोगे ना तो यानी आपकी आवाज ज्यादा यानी प्यारी प्यारी चाहिए। वो ठीक है, वो सही है, बस आपने थोड़ा सा वॉल्यूम। अच्छा, रवि बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि यानी मसरूफियत वाकई इस तरह की है कि यानी आप टाइम नहीं निकाल सका। आज बड़ी मेहरबानी आपने की। तो सर ऐसे है कि इससे पहले कि हम आपके कैरियर की तरफ आए और एजुकेशन की तरफ, आई वुड लाइक टू बी टॉक अबाउट द प्रेस क्लब नौशहरा वादी सून। बल्कि जब इसके हमने यहाँ ओपनिंग की और फर्स्ट प्रोग्राम था तो यू वुड बी द देयर गेस्ट ऑफ ऑनर आप थे, ठीक है जी। बल्कि आपने उसमें पार्टिसिपेट भी किया। तो प्रेस क्लब नौशहरा वादी, बल्कि आप उनके जो फाउंडर मेंबरान है उसमें माशाल्लाह आप भी शामिल, आपकी भी कोशिश है। तो इसका इजरा को नईम जफर साहब किस नजर से देखते हैं? देखें, माशाल्लाह जो भी एफर्ट होती है वो अच्छाई की तरफ, वो बेहतरी की तरफ जाती है। और आपके आने से काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। स्पेशली मैं आपका 2 चीज़ों का जिक्र करूँगा। पहले जो आपका तारुफ है वो वजदान जो क्रिटिकली मैं कर रहा था जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके भी काफ़ी सारे मैंने सेगमेंट्स देखे हैं। और फिर उसके बाद प्रेस क्लब तहसील नौशहरा, ये एक और एक नया स्टेप है। आई होप इस प्लेटफॉर्म से लोगों को रिलीफ मिलेगा और बेहतरी होगी। थोड़ा सा जी वक्फा लेते हैं, जरा अजान शुरू हुई है तो जरा 5 मिनट की बात कराते हैं जी। वेलकम बैक। अजान खत्म होगी माशाल्लाह। पाकिस्तान में ये खूबसूरती है कि अजान शुरू होती फिर आधा घंटा माशाल्लाह आप अजान की तजलियात से आप इस्तेफादा ले सकते हैं जी। तो सर प्रेस क्लब के अजरा पे बात हो रही थी जी। मैंने अर्ज किया कि ये अच्छा है जी। इंशाल्लाह इसके जो ये अपने आप को साबित करेगा इंशाल्लाह। और आपकी मदद से, मतलब डेफिनेटली आपकी जब इस तरह एंट्रीज होती रहेंगी तो हमें हौसला मिलेगा और डेफिनेटली गाइडलाइन मिलेगी। अच्छा नईम जफर साहब, आप भी मेरी तरह लेफ्टिस्ट नजरियात के और माशाल्लाह आप एक नजरियाती आदमी हैं। इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी किसी भी सोसाइटी के लिए सर कितना एक अहम होता है, और खास तौर पे जो प्रेस होती है, ठीक है ना, उसने आपके पूरी यानी रियासत का चेहरा, इलाके का चेहरा, अदारों का चेहरा लेके आना होता है। तो इम्पार्शियलिटी जो है सर लाइफ में किसी रियासत में कितनी अहम? देखिए, जहां तक प्रेस की बात है, देखिए मैं ऐसे समझता हूँ कि ये आईना होता है और उसको आईना जैसे आपको ट्रू पिक्चर शो कर रहा होता है। तो प्रेस क्लब का भी काम यही है कि हर चीज अच्छाई को अच्छाई साबित करे
اور جہاں جہاں پہ کمی کوتاہی کسی میں بھی ہے اس کو سامنے لے کے آئے. سامنے دیکھے اور سچ بولے. سچ بولے گا تو ساری چیزیں ہوں گی. مطلب میں نے اس لیے آئینہ کی مثال دی ہے کہ آئینہ سچ بولتا ہے, جیسا ہمارا چہرہ خد و خال ہے ویسا ہی ہمیں دکھاتا ہے. پھر ہم امپارشل کیوں نہیں ہے؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, دیکھیں نا جب تک ہم پھر وہی بات آ جاتی ہے. امپارشلٹی کا اصول یہ ہے کہ ہم مانیں کہ اسی امپارشل نہیں ہیں. جب ہم سوسائٹی میں ہوتے ہیں اگر ہم امپارشل ہوتے تو آج میرا خیال ہے یعنی دنیا نو سارا اگے لایا ہونا سے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس کو آپ نے جنرلائز کر لیا پوری کمیونٹی کے لیے, تو اس میں اگر دیکھیں ہمارے فور فادرز, میں ہمیشہ یہ کوٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بھی مسائل ہوتے تھے لیکن کم تھے. وجہ یہ تھی کہ ہر آدمی اپنے ڈومین میں رہتا تھا, اسے پتا ہوتا تھا کہ یہ چیز ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ میں کر رہا ہوں, یہ غلط کر رہا ہوں, یہ مجھے نہیں کرنا. اور جہاں پہ اگر دو بھائیوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو جو باقی 7 دوست, احباب, دوست, بھائی, ریلیٹیوز ہوتے تھے وہ بتاتے تھے کہ آپ کی یہاں پہ اتنے آپ غلط ہیں, اور بھائی دوسرے بھائی کو بتاتے تھے کہ آپ یہاں پہ غلط ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں. آج کل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں شاید اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ ہم غلطی مانیں, کہ ہم اپنے غلطی تسلیم کریں اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معذرت کریں, اور دوسروں کو بھی شاید ہم اتنے بولڈ طریقے سے بڑے کھلے انداز میں نہیں کہتے کہ آپ غلط ہیں, آپ یہاں پہ غلط مطلب ہیں. یہ پرابلم ہے نا. ہاں جی, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی سر, آ جاتا ہے آپ کی کیریئر پہ. اچھا ڈیفینیٹلی مطلب اچھا پڑھا, مجھے تو پتہ ہے اس بات, جی اچھی لائف بھی گزاری سارا. اچھا ایجوکیشن کی طرف سر جی کیوں ہے؟ مطلب اور بھی تو فیلڈ آپ کی, مجھے تو پتہ ہے آپ کے لیے کافی زیادہ یعنی آپشنس تھے, تو آپ نے مشکل اوکھے کام کیوں چکے؟ بس سٹارٹ سے ہی ایک ذہن میں تھا کہ میں جاب نہیں کروں گا اور اپنا کام کروں گا. وجہ یہ کہ جو میں سوچتا ہوں اس کو میں پریکٹیکل فارم میں لے کے آ سکوں. اور نوکری تو نہیں ہو, اور کرو جی, اس میں نوکری کرنی آپ کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. لمیٹیشنز ہوتی ہیں. آپ کو جو آپ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ آپ کو چلنا ہوتا ہے. آپ نے اپنی انرجیز کو دینی ہوتی ہیں, لیکن آپ اپنی ایبلٹیز شاید, اور یا جو آپ کی انٹلیکچوئل کیپیبلٹی ہے اس کو آپ اس طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بیسک میں سمجھتا ہوں یہ ایک ریزن تھی. ٹھیک ہوگا. تو کب آپ آئے اس فیلڈ میں, when you started your career یعنی ایز اے ایجوکیشنسٹ؟ 2003 میں ہم 4-5 دوستوں نے مل کے ایک اکیڈمی سٹارٹ کی, اور سون ویلی میں. سون ویلی میں, ٹھیک. اور وادی سون میں 2003 میں فرسٹ ٹائم ہم نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے سمر کیمپس کیے. اس وقت یہاں پہ تو فیسلٹی نہیں تھی, نہ کوئی کالج, گورنمنٹ کے ہی کالجز تھے, وہاں پہ بھی سٹاف پورا نہیں ہوتا تھا, اور پرائیویٹ سیکٹر میں سکولز تھے لیکن وہ صرف سیکنڈری لیول تک تھے, یا گورنمنٹ کے بھی سیکنڈری لیول تک سکولز تھے. تو کوئی ایسی اکیڈمی نہیں تھی جہاں پہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو سمر کیمپس کرائے جاتے ہوں. تو وہ ہم نے فرسٹ ٹائم سٹارٹ کیا. بس اس کے بعد پھر آنورڈس وہ اکیڈمی سے آنورڈس پھر کنورٹ ہوئی اسکول میں, اور اسکول سے کالج میں, اور آج تک وہ وہی سلسلہ چل رہا ہے. اچھا نیم ظفر صاحب, من تو پتا میرا تلخ بندے ذرا فرق میرے تھوڑے چ ہے, میں ذرا تھوڑے سے بلانٹ ہوں, اونچا بول جانا ہے. اچھا آپ ٹھنڈے ہوتے ہیں, تھوڑا پوائنٹ آف ویو میرے نال بہت ڈیڈ ہونا ہے, میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نیم ظفر مطمئن ہے؟ دیکھیں اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہوتا تو ہم بہت آگے ہوتے, یہ میرا کہ ماننا جتنا ٹیلنٹ ہے, جی ایمانداری کی بات ہے, جتنا پوٹینشیل یا ٹیلنٹ ہم نیگیٹیوٹی لاتے ہیں نا, جی اگر سر وہ کنورٹ ہو جائے اچھا ایجوکیشن سسٹم میں تو جی سر. اس کی میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ہمارے پاس جو پاسنگ کرائٹیریا ہے دیٹ از 33%. اس کو ذرا تھوڑا سا لبریٹ کریں سر. ٹھیک ہو گیا, گڈ پوائنٹ. اب اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کو یہ کہتے ہیں جی کہ آپ 33% اگر آپ کے مارکس ہیں, آپ نے وہ لیول کلیئر کر لیا, آپ اگلے لیول نیکسٹ پہ چلے گئے, مطلب جو آپ کا کریکولم ہے یا جو آپ کی نالج ہے یا جو آپ کا اسکل ہے اس کا 1/3 آپ لے لیتے ہیں, دیٹ از مور دین انف. اور ان کھائی سوٹ دے ہو کہ جا پتر مار چالتے, اللہ مالک. پھر اس کو جس طریقے سے اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے یا نہیں ہے, کریمنگ کے تھرو ہم لے لیتے ہیں, اور بہت سارے طریقہ کار ہیں جس سے مارکس آ جاتے ہیں. تو مجھے سب سے پہلا جو اعتراض ہے اپنے سسٹم پہ وہ یہی ہے کہ جو پاسنگ کرائٹیریا ہے وہ دیٹ شوڈ بی منیمم 70%.
یہ ایسے ہی ہے اور ہم نے اپنے اسکول میں بھی یہ چیز امپلیمنٹ کی تھی، تو بڑے لوگوں کا اعتراض آیا اس پہ کہ جی سر آپ نے بڑا ظلم کر دیا جی، 70% والا پاس ہے. تو میں نے ان سے، پیرنٹس آ گئے میرے پاس، میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا بیٹا میٹرک میں فرسٹ ڈویژن، منیمم فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو یا تھرڈ ڈویژن میں پاس ہو؟ یہ فرسٹ ڈویژن میں ہو. میں نے کہا بھی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ نرسری پریپ 1 سے لے کے 8th کلاس تک وہ 33 پہ پاس ہوتا رہے، مینس تھرڈ ڈویژن لیتا رہے، 9th میں جا کے آپ اسے ڈیمانڈ کریں گے بچے نہیں اب 33 نہیں، اب کم از کم آپ کو 70 لینے ہیں. تو یہ بڑا اس بچے کے ساتھ ہارش ہے جس کی آپ نے ہیبٹ ڈیولپ کر دی ہے کہ آپ 33% پہ وہ پاس بھی نقل مار کرنا سر، ساتھ یہ بھی کہیں نا کہ رٹا لگا کے نقل مار کے کوئی ادھر بوٹی لاؤ. دیکھنا سر یہ وہ سچ ہیں یعنی جس پرائے سے میں اور آپ گزرے ہیں اور اسٹل دیٹ سسٹم از گوئنگ. اچھا ٹھیک ہو گیا سر، یہ پہلا اعتراض مجھے یہی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا تو بہتری سر کیسے آ سکتی یعنی نعیم ظفر صاحب نو اگر دیتے جان 6 مہینے کہ سر تسی پالیسی بنانی ہے، تسی قوم نو نہ لیڈ کرنا، نعیم ظفر صاحب کیا کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹ تک کس طریقے سے پہنچ رہا ہے، وہ اسے کیسے ابزارو کر رہے ہیں. دوسرا میرا اب اچھا یہاں پہ ایک ضمنی سوال اس کو آپ کور کیجیے گا کہ کیا جو سلیبسنگ ہے تسی مطمئن ہو یہ دونوں کو آپ نے ملا کے نا مجھے یہ مکس جواب دیں. دیکھیں کیونکہ یہ اسے ریلیٹ کرتا ہے نا آگے جب آپ فیوچر اورینٹڈ جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر، تو یہ دونوں چیزیں جو میں نے آپ کو کوشچنس کیے ہیں اس کو لے کے آپ جواب. کریکولم اگر آپ پہلے جیسے آپ کریکولم کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بات کر رہے ہیں تو دیکھیں ہمارا ڈائلما یہ ہے ایز اے نیشن، ہم پوری قوم کو یا ڈاکٹر بنا رہے ہیں یا انجینئر بنا رہے ہیں یا چنکی رکشہ لے کے دے رہے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پوری قوم کو ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں. دیکھیں ہمیں ہر واک آف لائف کے لیے پروفیشنلز چاہیے اور ورلڈ کلاس پروفیشنلز چاہیے. بے شک تو اس میں آپ کو دینا پڑے گی ڈائیورسٹی دینا پڑے گی، بیسک ایک کامن ایجوکیشن ہو. اس کے بعد آپ پرائمری تک مور دین انف، وہ آپ وہاں تک آپ پرائمری ایجوکیشن دے دیں. 6 سے آپ کو اسپیشلائزڈ فیلڈ کیریئر اورینٹڈ کی بات کر رہے ہیں، پھر ایجوکیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس میں اب دیکھیں میٹرک تک سر کا سلیبس سیم ہے، ابھی اس سال وہ انٹروڈیوس ہوئے ہیں آپ کا میٹرک تک وغیرہ. تو یہ چیزیں بہت پہلے ہو جانی چاہیے کیونکہ جس بچے نے اگر لیٹ سپوز ایک بچے نے کارپینٹر بننا ہے تو اسے ہم میٹرک میں فیل کرانے کے بعد کیوں بنا رہے ہیں کارپینٹر؟ لیکن وہ وجہ پتہ کی جو مجھے سمجھ آئی، بچہ کہندا ہے مثال طور تے جی میں ٹیچر بننا، مجھے جڑی سمجھ آئی ہے آخر میں بھی سر کوئی 26 28 سال آئی بیٹھے ہیں اس فیلڈ بڑے لیول پہ بھی کام کیے چھوٹے لیول پہ کام کیے. وہ کہندا جی میں نا مثال طور میں ڈاکٹر بننا ہے، دادا جی یا ابا جی وہ کہندا نہیں 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 تم انجینئر بننا. ٹھیک ہے جی، نہ وہ پڑھتا ہے نہ وہ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، ڈگریاں لے کے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں. اچھا سیکنڈلی جیسے آپ نے بات کی ہے کہ میٹرک جو فیل ہو رہا ہے پھر اسی انہوں کیوں کہنے تو موٹر سائیکل سیکھ لئیے، کیونکہ صاحب جی کیریئر اورینٹڈ ایجوکیشن ہے ہی نہیں. مجھے ہمیشہ جو قوم تباہی پروگرام کی میں بات کرتا ہوں، اچھا کوئی مائنڈ یا لائن نہیں دی جاتی شروع سے، کوئی گرومنگ ہی کوئی نہیں ہے. حالانکہ سر آپ خود یعنی یورپ میں بھی رہے ہیں اور آپ نے یعنی یورپین میتھڈالوجی بھی آپ نے یقیناً پڑھی ہے کہ وہاں پہ کیریئر اورینٹڈ ایجوکیشن کلاس 3 سے شروع ہو جاتی ہے. جی ایگزیکٹلی. جی اس کو کیسے لیبریٹ کریں گے؟ دیکھیں میرا ماننا ہے کہ ہر بچے میں، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشلٹی رکھی ہے، وہ اس کا اسپیشل فیلڈ ہے. اگر وہ اسے ڈسکور کر لے گا اور اسی کو اپنا پروفیشن بنائے گا تو ورلڈ کلاس پروفیشنل ہی بنے گا، کیونکہ اس کا انٹرسٹ بھی ہے، اس کی ابیلٹی بھی ہے جو ان بلڈ. اب دیکھیں میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا. معین اختر کو پتہ چل گیا تھا کہ میں بات کرتا ہوں اور لوگ ہنستے ہیں، جب وہ میٹریکولیشن میں تھے. میں باتوں کو میں نے ان کی ہسٹری معین بھائی کی پڑھی کہ جب وہ کلاس 9th میں تھے ہی اسٹارٹڈ ہز کیریئر نا، تو یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سب پتہ لگ گیا تھا کہ یار میرے اندر نا گل ہے. اچھا اگر وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں، انجینئر بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے بن جاتے ہیں، لیکن جو فیم، جو مرتبہ، جو مقام ان کا اس فیلڈ میں، کیا بات ہے، بڑے میں کہتا ہوں دنیا میں کم لوگوں کو نصیب ہوئے سر. وہ معین اختر کوئی دوسرا نہیں. معین بھائی کو استاد مہدی حسن خان صاحب کو دیکھ لیں، کیا بات.
کیا بات، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے گلے میں سوز رکھا، اگر وہ اس فیلڈ کو چھوڑ کے کسی اور ایکٹنگ کی طرف بھی آ جاتے تو بانٹتے جاندے. ہاں جی، آرٹسٹ تو تھا ان کے اندر، لیکن سر جی پھر مہدی حسن نہ یہ آپ کی بات صحیح ہے. پیشن. پیشن. اچھا اب اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ایجوکیشن چھوڑ کے ان سارے کاموں پہ لگ جائیں. میں پھر آپ کو مثال دوں گا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، جو محسن پاکستان بے ہیں، شک جن کی وجہ سے آج ہماری سرحدیں اسی بڑی محفوظ ہیں. آکڑ کے جناب ہر کسی نے اسے کہنے جی تو گل سن. جی بالکل صحیح. تو دیکھیں وہ بھی ڈاکٹر وہ صاحب کی خدمت. جی وہ میرے پسندیدہ ترین شخصیات میں سے ہیں، ہمارے بھی ہمارے پوری ہیرو ہیں، قوم کے ہمارے پورے ہیرو ہیں. محسن ہے جی ہماری ہم قوم کے. مقروض ہیں سر ان کی محبتوں کے. جی بے بالکل شک. بالکل. اچھا اب وہ بھی ایک عام ہمارے جیسے لیول سے گئے، گورنمنٹ سکولز کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کے بڑے بھائی گورنمنٹ سکول میں ٹیچر تھے، لیکن ان کو پڑھنے کا شوق تھا تو اب اسی فیلڈ میں وہ گئے ہیں اور فوراً سے پڑھا. اور جس میتھڈ سے، جس ٹیکنالوجی کے تھرو ہم نے ایٹم بم بنایا ہے، یہ انگلینڈ اور فرانس 10 سال اس پہ کوشش کرتے رہے، اس میں کامیاب نہیں ہوئے. ڈاکٹر صاحب کامیاب، ان کی ٹیم کامیاب. ہاں جی، اور اس میں مین رول جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا ہی تھا، ڈاکٹر صاحب اور ہمارے پاس بڑے لمیٹڈ ریسورسز تھے. سورسز اور تھے. پوری شہید ذوالفقار علی بھٹو اس وقت جو ریسورسز وہ یعنی اس وقت کر سکتے تھے یعنی انہوں نے کی، اور اس کے بعد جو یہ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر پھر یہ ہوں کی کیتا جائے اور نہیں 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 تو اے کرنا ہے مثلا یہ جو یعنی ہمارا یعنی مائنڈ سیٹ ہے اور ہماری قوم کا ایک پورا ڈیفینیٹلی آپ کو بھی سامنا کرتا جو یعنی یہ جو خاص طور پہ یعنی بیہیویئر ہوتا ہے کہ تسی منو سمجھا رہے ہو کہ تھوڑے بچے سارا کمی ہوتا ہے رجحان ہے سارا اس طرح کر لو. میں کہنا نہیں جی نہیں تسی میری گل چھوڑو. آپ کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ان رویوں کو. دیکھیں جی میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں ہاں اور معاشرتی رویے سب کو فیس کرنے پڑتے ہیں. میں پیرنٹس سے، میں بھی ایک خود چونکہ میرے بچے بھی ہیں، پڑھتے ہیں اپنی اسکول میں پڑھتے ہیں، تو میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ بچوں کو ہم برڈن ان پہ اور برڈن نہ کریں انہیں، اور جو ان کا انٹرسٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہم لے کے چلیں. ایکچولی ایجوکیشن تو ہوتی ہے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جی ہوتی ہے سر، پوری دنیا میں ایگزیکٹلی. یہی انٹرسٹ کے مطابق ہوتا ہے. لیکن نہیں ہمارے پاس جو کہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں نہیں اور ہمارے پاس اچھا یہ بیہیویئر کیسے ختم ہوگا نا کہ ہاں پیرنٹس ہیں نا انہیں یعنی ایجوکیشن مجھے پتا ہے نعیم ظفر صاحب نے ایجوکیشن یا جو کوئی 10 من بچے تھے وہ کہتے نہیں جی نہیں تسی میری گل سنو. مطلب یہ بیہیویئر ہے نا یعنی ہمیں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. خیر میں تو آپ کو پتہ بلنٹ آدمی ہے، میں پھر کچھ تو آپ ان چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. یہ میں بات اب یہ یعنی کہہ رہا ہوں کہ ان رویوں کو ختم ہونا چاہیے، اور جو ایک اسپیشلسٹ پرسنالٹی بیٹھی ہے جن کا کام ہے میرے خیال میں ان کی بات کو oblige کرنا چاہیے. دیکھیں سب سے یہ بڑا میں اسے پھر ڈائلیما کہوں گا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں 5 یا 10% اداروں میں یا شخصیات میں یہ چیز ہوگی کہ وہ بچے کے اندر کا جو ٹیلنٹ ہے وہ لے آتے ہیں وہ اس کو انہینس کرتے ہیں. بالکل، اور اس کے مطابق اس کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس کریئر کاؤنسلنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے، اور پیرنٹس کو بھی چونکہ بعض بڑے اویئر پیرنٹس ہوتے ہیں، ان سے گفتگو کر کے ہمیں بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن اکثر پیرنٹس تو یہ ہوتے ہیں کہ آتے ہیں کہتے ہیں جی سواڈے حوالے تے اللہ دے حوالے تے نمبر دے 80% سارا آنے چاہیے. اے فیملی دے وچ عزت دا معاملہ ہے تو جی. نہیں کی یہ سر ویدہ تو سامنا نہیں کرنا پڑتا. ہاں مطلب میں ذکر کر رہا ہوں نا اس کا. جی جی ان کا ٹرسٹ اپنی جگہ پہ، ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اب بچہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس میں ٹیلنٹ کیا ہے. اگر وہ بہت اچھا کرکٹر بن سکتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کرکٹر بنے. ہمیں انکریج کرنا چاہیے. جو اسکول والے ہیں وہ ایک بچہ بہت اچھا ڈیبیٹ کر سکتا ہے، اسپیچ کر سکتا ہے، نعت پڑھ سکتا ہے، اس کی تلاوت بہت اچھی ہے، تو ہمیں اس فیلڈ میں اس کو لے کے جانا. لیکن ہماری تو فیلڈ ہے نا کہ بچہ کرکٹر اچھا ہے انہوں کٹ کے وہ تو پڑھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا کہ تو ڈیفینیٹلی سر کو کہتے ہیں نا کہ پھول ایسے بھی ہیں جو کہ کھلے ہی نہیں، جن کو کھلنے سے پہلے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کل کے بچوں کا جو سب سے بڑا ڈائلیما ہے، سب سے بڑا جو بیچاروں کا ایشو ہے کہ ہم نے ان کی لائف کو میکینیکل کر دیا. آپ بھی ایک بڑا اچھا سسٹم رن کر رہے ہیں. میرے پاس اسکولنگ بعض اوقات 3 سال کے بچے پیرنٹس لے کے آتے ہیں کہ ان کو آتے ہیں میرے پاس تو آتے ہیں 3 ساڑھے 3 سال کے تقریباً. تو اب اتنا چھوٹا بچہ ہے، میرا اپنا بیٹا اس وقت 4 سال کا ہے، لیکن میں ابھی اس کو
نہیں میں ویسے تو میں چاہتا ہوں کہ 5 سال کا ہو تو اسکولنگ کی طرف لیکن آئے، وہ یہ بھی ہوتا لیکن ہے مطلب میں نے اسے 3.5 پہ کم از کم دی. کہ بچہ بڑا شرارتی نہیں جی کبو آندہ تو شاید 4 سال. اسکول جا کے آ تو جائے، اس میں یہ بھی ہوتا جو سب سے پہلا چیز ہے نا وہ ہم بچوں کو ان کی جو لائف، ہم اپنا بچپن دیکھیں، ہے. ہم نے کھیلے بھی ہیں، کھایا پیا بھی ہے، سوئے بھی خوب ہیں اور پڑھا بھی ہے. آج کل کا بچہ آپ دیکھیں ہو کتنا، اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے بیچارے کے پاس. کتنا بزی ہے نا، تے میرے خیال وزیر اعظم پی ایچ نہیں ڈی اسکالر وہی اتنا ہونا بزی نہیں کتنا ہوتا ہوگا. جتنا ان کا اچھا سر، ایک ٹیکنیکل کوشچن کہ یہ جو قوم تباہی پروگرام جس کو میں اکثر، پھر آپ ہنس پڑتے ہیں میری بات سن کے، اکثر آپ ہنس رہے ہوتے ہیں پروگرام میں دیکھتا ہوں، یہ جو نمبر گیم ہے، جی ٹھیک ہے سر، میٹرک میں بچے لے جاتے ہیں 1100، ٹھیک ہے جی. میرے پاس ایک دوست ہے، ان کا یہاں نجی کالج ہے، وہ قسم کھا کے کہہ رہے سر کہ فلانے اسکول جو نا بچے نے نا سر جی کتنے 1080 نمبر توڑے ہیں، یا ٹھیک نمبر ہے آپ کے خیال میں میٹرک میں 1080 دیکھیں. 1100 کتنے نمبر اچھے ہیں؟ میں بس جی جی ہاں جی ہاں ہاں، انہیں کہا سر یقین کرو انہوں 4 لینا لکھا ہونا خدا کی قسم انہیں لکھ سکتے. اچھا لیکن ہم خوش ہیں کہ جناب 1100 لے رہا ہے، 800 لے رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اور جب وہ ایف ایس سی کرتا ہے یا سر اینٹری ٹیسٹ کے لیے جاتا ہے تو ٹھوس بعد جو میرا وہ ڈگری لے کے تو 20,000 روپے کی نوکری کر رہا. پرسنالٹی گرومنگ بیسیکلی تو ادارہ، بچہ تو گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، اکیڈمی پہ بھی، پرائیویٹ بھی اپیئر ہو سکتا ہے. ادارہ نے جو بچے کو دینا ہے وہ اس کی شخصیت میں اس کا جو رول ہے، اس کی پرسنالٹی جو گرومنگ ہے. انٹرنل جو اس کی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہاں ہیں اس کو انہیں لا سامنے، کر وہ یعنی نیگوشیٹ کرنی اور چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس بتانے کے لیے صرف اپنی مارک شیٹ نہ ہو کہ میرے اتنے نمبر ہیں، اس کے علاوہ بھی اس کی جو شخصیت ہے اس میں وہ کانفیڈنٹ ہو، وہ کریٹیو ہو. جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی کریمنگ اور کریٹیوٹی 2 ڈفرینٹ چیزیں. اور ایون آپ دیکھیں ہمارے جو سول سروسز میں یا سپیریئر سروسز میں لوگ جاتے ہیں وہ نارملی آپ کے بعض کا ڈاکٹر انجینئر بھی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن نارملی وہ آپ کے سمپل آرٹس گریجویٹس ہوتے ہیں، گریجویٹس ہوتے ہیں، لیکن ان کی گرومنگ اتنی آئی کیو ہاں لیول جی. اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کار ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. یہ چلے یہ چیزیں تو سر چلتی. اب یعنی ٹائم ہے میرے جب انٹرویو ہوتا نا تو اس میں اکثر میں کہتا ہوں پھکڑ ٹائم وہ تو انہوں نہیں پینے وہ پھکڑ مینو پینے جڑا ہوں میں سوال کر رہے ہیں سر. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جناب گورنمنٹ دی پالیسی ہے جو گورنمنٹ ہے ہو جی گورنمنٹ ہو جی جی مان لیں ٹھیک ہے سر. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جناب اے کمی ہے جی اے سلیبس ٹھیک نہیں یہ ہے فلان ٹھیک ہے جی. اچھا جی نقل چل رہی ہے یہ تو سارا کچھ ہی ہے. قوم تباہی پروگرام میں وہ جو نیم حکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان ٹیب لوگ بڑھ رہے ہیں جنہوں نے ایجوکیشن تلک ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے ایک بہت بڑے دانشور ہیں سر آپ جانتے ہیں نہ نہیں ملنا اتنا من نہیں لگا کہ وہ پھر پکڑ انہوں نے پہنے انہوں نے کیا جی 2-3 چیزیں بتائیں. انہوں نے کہا یار جڑا ہے نا جڑا ہوندا ہے نا بالکل نکما لفنڈر جہا بچہ ٹھیک ہے جی انہوں ماں پیو اے بنا دینا. میں نام اس فیلڈ کا تب نہیں لے رہا وہ کمیونٹی میرے پیچھے پہ جائے گی. انہوں نے کہا جڑا اس تو تھوڑا گھٹ یعنی ہوندا ہے نا ٹھیک ہے جی تے او انہوں اے بنا دینا. انہیں کہا پھر جڑا ایک بندہ نہ کہ ہونے نے اور کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے جی وہ خود ہی فیصلہ کر لینا تو انہوں جناب وہ کہہ دیں کہ یار چلو تھوڑے پیسے لا کے اسکول کھول ٹھیک ہے سر جی. اچھا میں نے یہ حادثے ہوتے دیکھے. جیسے میں تو انہوں کہہ مانا کہ نعیم صاحب بچہ بیٹھے ہو وہ طارق بیٹھے ہے انہوں سر کساب دا کام سکھانا ہے کہ تسی انہوں پھڑ کے ککڑیاں والے کو چھوڑو کام تے وہ بھی گوشت دا کر رہے ہیں لیکن کساب کون ہے جو کیا ذبح کرے گا تو کون ہوتا ہے کساب بڑا جانور بڑا یعنی دام کرے. یہ جو نیم حکیم خطرہ نیم حکیم خطرہ جان ٹیب دے لوگ ایجوکیشن جو بڑھا ہے کیا یہ بھی تباہی چینہ کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ اچھا اس میں اگر آپ نوشہرہ یا وادی سون کی بات کریں تو یہاں پہ اتنا کمپٹیشن ہے کہ یہاں پہ سروائیول ممکن ہی نہیں اگر آپ کا کیلیبر نہیں ہے یا آپ ڈیلیور نہیں کر رہے. تو وادی سون کا میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہاں آپ کے پیرنٹس بہت اویئرڈ ہیں. اچھا میں اوور آل بات کی میں نے تو یعنی آپ کو میں اس کو نا وادی سون سے مطلب اپنے ایریا سے لے کے چلتا ہوں اور وہ اسے چلنے نہیں دیں گے. اچھا جو آپ کی بات ہے نا اس کو میں تھوڑا سا اور ڈفرینٹ اینگل سے لے کے جاتا ہوں.
اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں جو بہت بڑے بڑے برانڈز آئے ہیں، آپ صرف یہ ان کو نہیں کہہ سکتے کہ ایک چھوٹا سا اس نے سیٹ اپ اسٹارٹ کر دیا. اس میں جو بہت بڑے بڑے برانڈز ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ ان کا بھی بڑا رول ہے. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک چھوٹا آدمی اگر ایسا کرے گا تو وہ نقصان دہ ہوگا، اور اگر کسی میس لیول پہ کام ہو رہا ہے تو وہ نہیں. مثال طور پر سر جی میں نے 7 ایلیٹ کلاس اداروں میں نا کام کیا، میں بھی وہ جو ان کے مالک وغیرہ تھے نا وہ ایجوکیشنسٹ نہیں ہوں گے، بٹ انہوں نے جو وہاں فیکلٹی رکھی تھی نا فارنرز بھی تھے، ٹھیک ہے نا سر جی. تو اب پوری دنیا جتنے آپ کے بیوروکریٹس بنتے ہیں سر جی 95% وہ لاٹ یعنی وہیں سے، یہ بالکل انڈرسٹوڈ سی بات ہے. تو اس میں کہتا ہوں کہ تباہی میں نہیں بلکہ انہوں نے تو آپ کو ایک کریم دی ہے. میں ایک اوور آل اچھا وہ کتنے پرسنٹ ہے سر؟ 10%. میں تو کہہ رہا ہوں 90% جو تباہی ہے، کیا اس میں نیم حکیم ذرا کھول کے بولو نا، پکڑ منہ پہنے تو انہوں کسی نے کچھ نہیں کہنا. نہیں دیکھیں کوئی بھی چیز ہے جب تک اس کا آپ کے پاس پراپر نالج نہیں ہے یا آپ کا پیشن نہیں ہے تو اس کے بغیر میرے خیال میں یہاں پہ گورنمنٹ کو بھی سٹیپس لینے چاہیے، وہ انشور کرے جو اسٹینڈرڈ ہے اسے انشور کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے. اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے تو یہ ان کے اینڈ پہ ہے، ان کو دیکھنا چاہیے. باقی آپ جہاں تک کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وداؤٹ کوالٹی کوئی چیز سسٹین کر ہی نہیں سکتی. اب میرے خیال میں سوشل میڈیا اور ویسے بھی اویئرنیس اتنی زیادہ ہو گئی ہے. میں بات بتاؤں اب وہ تو ہماری تو پالیسی ہے وہی بچے یا 5 بچے سے پورے سال، یعنی آپ گواہ ہیں اس بات میں. اللہ کی قسم لوگ جتنی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، میں کیونکہ پکڑ ٹائم ہے کہنے تو منہ اونج بھی میں نہ کچھ کہوں. المیہ یہ ہے کہ لوگ پھر اسے کھائی جی جاتے ہیں. اب سمجھ آ کے وہ کہتے ہیں کہ سر جی کوئی پڑھائی نہیں، فراڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، چکر ہے، یہ ہے وہ. اللہ کی قسم یعنی آپ یقین کر لیں. اور پھر میں ان پہ ترس سکھا رہا ہوتا ہوں، اچھا بہن جائیں کہ بچے پھر سے داخل کرا رہے. تو عوام کا بھی تو قصور ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں فیصلہ پیرنٹس نے کرنا ہے کون ٹھیک ہے کون غلط، ٹھیک ہے. اور اگر اور پھر ایک اور چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ہم اسٹوڈنٹ کہتے ہیں لیکن اصل لفظ ہے طالب علم. طالب علم بالکل بالکل. تو آج کل کتنے بچوں میں علم کی طلب باقی رہ گئی ہے، یہ مجھے اس چیز سے زیادہ اچھا تو یہ استادوں میں بھی الارمنگ طلب ہے. نہیں استاد گھڑی سارا تھے وہ گھڑی آج کل موبائل ہوتا گھڑی نہیں ہوتی. ٹائم مینجمنٹ اچھی چیز ہے نا جی، تھوڑے سے کام وقت میں ٹھیک ہے جی کارگڑ میں لے جانا. باقی جڑے سیکٹر ہیں اس دن احسان صاحب کا میں کہہ رہا تھا انٹرویو تو میں کے ساتھ حالت چکوا لو اکڑ تو مجھے پڑھنے ہیں وہ تو کی ہوتا ہے کی 29 ہو گئی. اچھا تنخواہ آ جائے ٹھیک ہے جی. جب آپ کی پرائرٹی یہ ہوئے گی سر، ایمانداری کی بات ہے. اب ہر بندہ نہیں مظفر تو نہیں نا کہ پیشن لے کے لگیا پیا صبح، مجھے تو پتہ ہے صبح تو لے یعنی مغرب تک لگیا تھا. ٹھیک ہے جی، نہیں ہو یار اچھا رزلٹ آ جائے، ڈیفینیٹلی پیشن ہوگا تو آپ اچھا رزلٹ بھی دے جائیں گے. خیر اینی وے آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے کہ کدی اسی سدھے ہوں گے تو اسی بھی بچے نو اچھی باقی ایجوکیشن وہ دیں گے یعنی جو ان کا حق بنتا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. سب سے پہلے تو میں اس جنریشن ایز اے جنریشن جو ہماری جنریشن ہے اس کے حوالے سے کہتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. پھر جو کہ میں اسی شعبے میں ہوں تو یہ ذمہ داری ذرا بڑھ جاتی ہے. اور ہوپ فار دی بیسٹ اینڈ آلویز ٹرائی فار دی بیٹرمنٹ آف دی سوسائٹی. ہمیں اپنے سفیر میں جہاں پہ ہمارا 100% رول ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جو اپنا انسٹیٹیوٹ ہے جو ہمارا اپنا سفیر ہے اس میں تو 110% کوشش کرنی چاہیے. اور اوور آل بھی ہمیں سجیشنز بھیجنی چاہیے جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، کیونکہ پالیسی میکنگ میں ہی جا کے پرابلمز یہ ٹھیک ہوں گے. میں اور آپ اس کا 1% یا 0.1% تو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن 99% پالیسی میکرز نہیں کرنا ہے. جڑے نیم حکیم خیر آپ جو مرضی کہتے رہے، میں پوائنٹ اتنا ہی ہے یہ جو قوم تباہی پروگرام انہوں نے کی کہو یہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. یعنی تسی ڈائریکٹ پکڑ مینوں ہی چلے جی کوئی نہیں، پہلے بھی پڑھتے رہتے ہیں. اچھا صاحب جی پروگرام اب یعنی اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے.
ایک میسج آپ نے دینا ہے, یعنی جو پیرنٹس ہیں ہمارے, جی ڈیفینیٹلی آپ کو بھی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, ہمیں جی بھی آتی ہیں. اچھا, انڈرسٹینڈنگ لیول کا بھی ایک فرق ہے, تو آپ انہیں کیا یعنی بات کرنا چاہیں گے؟ اس کے بعد پھر آپ نیشن کو اور پوری دنیا کو سن رہی ہے, آپ میسج دیں گے. یعنی یہ مسئلہ ہر اسکول کا ہے, جی جی پیرنٹس کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پیرنٹس کا میسج یہ ہے کہ بچے کو نا انسان سمجھے آپ, اور اسے ہر والدین, تمام والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ سب سے اوپر ہو, اچھی بات ہے, اسے کانفیڈینس بھی دے, لیکن اسے اس کے جو بنیادی حق ہے نا, اس کا ٹائم, لیئر ٹائم, وہ اور ضرور یہ دیں. معصومیت ہے. ہاں جی, وہ مت آپ کچھ لیں. اگر ایک مرتبہ اس نے اچھا پرفارم نہیں کیا تو اگلی بار ہوگا. اور جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے ریگولیرٹی اینڈ پنکچویلٹی. جو بچہ اسکول میں چھٹی نہیں کرتا, روزانہ آتا ہے, باقاعدگی سے آتا ہے اور ٹائم پہ آتا ہے, اس کے ایکسل کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمیشہ وہ بچہ کمزور رہ جاتا ہے ایکیڈیمکس میں جس کی چھٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, جو ریگولر نہیں ہوتا. اگر والدین چاہتے ہیں, اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم ڈاکٹر انجینئرز نہیں بناتے, آفیسر نہیں بناتے, والدین بناتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا رول 90% ہے, ہمارا رول 10% ہے. ٹھیک ہے, اور ریگولر کر لیں بچے کو, ٹھیک ہے. غیر ضروری چھٹیاں چھوڑ دیں. اچھا, آپ اسکول مینجمنٹ, استاد, ٹھیک ہے نا سر, جی ظاہری بات ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن ڈلیور کرنی, جی ان کو سر کیا میسج دیں؟ میں ہمیشہ اپنے اسٹاف کو بھی کہتا ہوں کہ یہ میرا یا آپ کا رزق یا روٹی روزی نہیں ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور یہ بچوں کا مستقبل ہے, اس ملک کا اور اس قوم کا مستقبل ہے. ہمیں ان کو سب سے پہلے تو اچھا انسان بنانا ہے, اور نہیں, میں پھر پروفیشنلزم کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی کس طرح پوری کرنی ہے. میں وہی بات کر رہا جی ہوں نا, ٹھیک کہ اس کو جب وہ آپ کا ویژن ہی یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے لیے کرنا, نہیں, ہم نے اپنے لیے نہیں کرنا, ہم نے اس قوم کے لیے کرنا ہے. تو اس میں آپ نے سیکریفائس کرنا ہے, اور اسٹوڈنٹ کی بہتری کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں آپ. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر جی, کیمرہ سامنے آپ دیکھیں گے, آپ سامنے کیمرے پہ جی پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے, پاکستان کا بچہ جنابی, میرے ہندوستان کا, جی پوری دنیا. جی آپ ایک بڑے خوبصورت انسان, مجھے تو پتا ہے, یہ نہیں کہ چھوٹے بھائی ہیں یا دوست, آپ کو پتا ہے کہ میں بلانٹ آدمی, میں تنقید بھی کرنا, تعریف ذرا گھٹ ہی کرنا, لیکن آئی لو یو سر. شکریہ, بالکل یہ کہہ رہا ہوں, مجھے آپ شکریہ. اچھے لگتے ہیں. تو جتنے آپ اچھے ہیں نا, اچھا سا خوبصورت سا کوئی سافٹر میسج پوری دنیا کو آپ کیا دینا چاہیں گے؟ بحیثیت مسلمان میں یہ کہوں گا کہ ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, بے شک, اور ہمیں ان کا یہ رحمت کا جو پیغام ہے عملی شکل میں اس دنیا میں پھیلانا چاہیے. ہماری طرف, ہماری وجہ سے لوگوں میں کوئی پریشانیاں نہ ہوں, آسانیاں پھیلائیں ہم. اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میرے خیال میں ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ امتی ہونے کا شاید حق ادا کر دیں. جی یہ تھے ملک نعیم ظفر اوان صاحب, ایجوکیشنسٹ, میرے چھوٹے بھائی, مائی بیسٹ فرینڈ. اور ابھی میں نے بہت ساری شرارتیں ان کے ساتھ نہیں کی. ایک انٹرویو پھر ان کا میں کروں گا, وہ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں. تو آج ایز اے ایجوکیشنسٹ میری بھی خواہش تھی کہ میں ان سے اس کے حوالے سے بات کروں, تو وہ شرارتیں سکار لا میں جناب. تو نہیں بھائی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت مزہ آیا جناب. تو یقیناً یعنی آپ کو اچھا لگا ہوگا جی. انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ملیں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ.